अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास बलूचिस्तान से मुताल्लिक मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं और अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फ़ीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है और साथ में वीडियो भी शेयर करना है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं बैलेट पेपर की। बलूचिस्तान बर्ग के तमाम इलाकों में, तमाम हलकों में बैलेट पेपर पहुंचा दिए गए हैं। जो इलाके हसास करार दिए गए थे, जिसमें ग्वादर है, पंजगूर है, केच है और इस तरह के और इलाके हैं, उन इलाकों में फ़िज़ाई रास्ता इस्तेमाल किया गया बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स पहुंचाने में। और इसके अलावा बाकी जो इलाके हैं बलूचिस्तान के, उसमें ज़मीनी रास्तों पे बैलेट पेपर वगैरह पहुंचा दिए गए हैं। तो 3 से 4 इलाकों को हसास करार दिया गया है। तकरीबन सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी इदारे हैं या ज़िले इंतज़ामिया, उन्होंने तकरीबन कोई 51 ऐसे हलके हैं, उनको हसास करार दिया है। और इस वक्त बलूचिस्तान से तकरीबन NA और PB के यानी नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के 1600 से ज़ायद कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहीं पे एक हल्के में 18-20 लोग भी हैं एक सूबाई असम्बली के नशिस्त पे, कहीं पे 4 हैं। मतलब मुख्तलिफ़ हल्कों में मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स की तादाद है। तो तमाम जो इलेक्शन की तैयारियां हैं वो बकौल इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान के, वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं और तमाम सब कुछ मतलब कंप्लीट हो गया। और साथ में आरोज़ ने एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जी आरोज़ के दफ्तर के बाहर वो बड़ी स्क्रीन लगाएंगे, जो भी रिज़ल्ट आता जाएगा स्क्रीन के ज़रिए जो है उनको अनाउंस किया जाएगा। तो इस तरह जो है जो भी लोग ज़रा के जो उम्मीदवार हैं, उनके जो भाई ख्वाह हैं, उनके वो सपोर्टर हैं, वो स्क्रीन के ज़रिए जो एंजॉय करें रिज़ल्ट को और साथ में नोट करते रहें और अपने लोगों तक पहुंचाते रहें। इससे पहले बलूचिस्तान में ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार पहली बार आरोज़ ने ये ऐलान किया है कि जी हम स्क्रीन लगा लेंगे। अभी जब स्क्रीन पर की बात हुई है तो इसमें जो मुझे लगता है कि बड़े शहरों में तो हो सकता है ये स्क्रीन वगैरह लगाने का, लेकिन छोटे शहरों में नहीं हो सकता। एक तो ये है कि छोटे शहरों में सहूलियत मौजूद नहीं है बलूचिस्तान में, तो उधर थोड़ा मुमकिन नहीं रहेगा, पर उसमें भी पुराना तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। लेकिन बड़े शहरों में ये कोशिश की जाएगी आरोज़ की जानिब से, जो उन्होंने ऐलान किया है। तो इलेक्शन के तमाम जो लवाज़िमात हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। हसास इलाकों में सिक्योरिटी का कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिन इलाकों को यानी कि 51 हलके जो हैं उन पे जो है सिक्योरिटी जो है वो पहुंचा दी गई है। सिक्योरिटी वहाँ पे अलर्ट कर दी गई है। तमाम लवाज़िमात सिक्योरिटी के वो भी हमने तैयारी हो गई है, सिक्योरिटी की भी तैयारी हो गई है। ये इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका आरोज़ GROज़ के मुताबिक हमने कर लिया है। लेकिन बलूचिस्तान की गुज़िश्ता जो सूरत हाल अगर उसमें देखें ना, सिक्योरिटी तो मतलब मुमकिन नहीं है। जो हमने देखा है गुज़िश्ता 4-5 दिनों में, जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं, धमाके, फायरिंग वगैरह वगैरह। बहरहाल तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी बिसात के मुताबिक वो सिक्योरिटी जो भी वो कर सकती थी उसने की है बकौल उनके। अच्छा जी, अभी आते हैं कोयटा में एक धरना हुआ था आज। मारंग बलोच ने ये धरना दिया था। बुनियादी तौर पर ये धरना इसलिए दिया गया था कि वो जो मच में से जो लाए गए जो लाशें थी, उसमें मारंग बलोच साहिबा ने कहा है कि उनमें कुछ लापता अफराद का जो है वो की लाशें भी हैं और उनकी शनाख्त हो गई है। 4 की उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 हुए हैं। बाकी धरना इसलिए दिया गया था कि वो जो डेड बॉडीज़ पड़े हुए थे सिविल हॉस्पिटल में जो मच से लाए गए थे, उनमें से बहुत सारे डेड बॉडीज़ वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई थी और बहुत सारे जो है वो रह गए थे। और उनके लिए हुकूमत ने या
MS کی جانب سے ایک پروفارما بنایا گیا ہے، اس میں ایک تحریری طور پر لکھا گیا ہے کہ جی یہ جو بندہ جو ڈیڈ باڈی میں لے کے جا رہا ہوں یہ دہشت گرد ہے، اور اس کی جو ہے جب دفنانے کے ٹائم یا مذہبی رسومات ادا کرنے کے ٹائم کوئی ریاست مخالف نعرہ بازی نہیں ہوگی، یا دہشت گرد نہیں آئیں گے قبر پہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے تحریر جو ہے درج تھی اس پروفارما میں۔ پھر اس پروفارما میں جو بھی عزیز و اقارب میں سے جو بھی آ کے ریسیو کرنے آیا ہے اپنے ڈیڈ باڈی کو اپنے، تو اس میں وہ سائن لے گا، انتظامیہ ان سے سائن لے گی، اور ساتھ میں ان کو یہ پابند بنائے گا اور ذمہ داری کے تحت کہ کوئی مطلب آپ جا کے اس کو دفنائیں گے خاموشی سے، اس میں کوئی باقی نہیں ہوگا کچھ اس میں، یعنی کہ ریاست مخالف نعرے نہیں لگیں گے، اور اس طرح کے اور بہت سے مواد ہیں اس میں لکھے گئے ہیں۔ تو جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کا ظاہر ہے کہ ایک وہ قبرستان میں رش لگا رہتا ہے تو اس میں نعرے بازیاں بھی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، تو یہ انتظامیہ نے کوشش کیا کہ اگر ہم ڈیڈ باڈیز دیں گے تو اس شرط پہ دیں کہ پھر ادھر کوئی قبرستان میں ریاست کے مخالف کوئی نعرہ بازی وغیرہ نہ ہو۔ اس کے خلاف پھر دھرنا دیا تھا ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحب نے، اور ان کے ساتھ باقی لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا جی یہ جو پرو فارما آپ نے بنایا ہے وہ ہم نہیں مانتے، ہمارے ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں، جو بھی عزیز و اقارب آئے ہیں نا ڈیڈ باڈیز وصولنے، تو ان کے حوالے کر دیں، اس میں کوئی یہ پرو فارما وغیرہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غیر قانونی طریقہ کار ہے۔ تو دوسری طرف جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو مارے گئے ہیں یہ ریاست کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں، تو ان کی ڈیڈ باڈی جو اس طرح جو عزیز و اقارب کے حوالے نہیں کی جاتی ہے کہ آپ مطلب لے کے جائیں، یہ وزیر اطلاعات صاحب کہہ رہے ہیں، ان کا موقف ہے، ٹویٹ کیے انہوں نے آج، اور اسٹیٹمنٹ بھی آج کے اخبارات میں انہوں نے جاری کیا اس حوالے سے۔ تو یہ وزیر اطلاعات صاحب کا جو ہے وہ ایک موقف سامنے آیا، حکومت یعنی کہ حکومت کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے۔ تو اس کشمکش میں آج پورا دن جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز کی حوالے کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ رکا رہا، لیکن بعد میں جب تقریباً مغرب کے ٹائم وہ ڈیڈ باڈیز جو اتنے پڑے ہوئے تھے وہ حوالے کر دی گئی ہے۔ اس میں ابھی وہ دھرنا ختم ہو گیا، جو لوگ سول ہاسپٹل کے اندر موجود تھے دھرنا دیے بیٹھے تھے وہ سب جو ہے چلے گئے ہیں اس وقت۔ اچھا جی، ایک اور خبر ہے تربت سے۔ تربت میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی ہے، اور شٹر ڈاؤن ہڑتال اس لیے رہی ہے کہ میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں کل بھی کہا تھا کہ تربت میں 2 لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، ایک 65 سال کا بندہ ہے اور اس کو تربت سامی سے اغوا کیا گیا تھا، اور لاپتہ ہوا ہے، اغوا ہے، لاپتہ کیا گیا ہے، گرفتار ہے، وہ ڈیفینڈ کرنا آپ کا کام ہے، میں نے آپ کو اطلاع دینی ہے۔ تو اس کے وہ ایف سی والے آئے تھے، ان کو گرفتار کیا، آپ اس کو گرفتار کہہ سکتے ہیں۔ تو عزیز و اقارب اور علاقے کے گاؤں کے لوگوں نے آ کے سی پیک روڈ پہ دھرنا دیا تھا، ڈی سی نے جو ہے ایک بار مذاکرات کی، مذاکرات ناکام ہوئے، اس کے بعد رات گئے، انتظامیہ آئی، انہوں نے لاٹھی چارج کی، اس میں لوگ زخمی ہوئے، اور الزام میں لگایا جا رہا ہے کہ یہ ڈی سی کے کہنے پہ ہوا تھا کھینچ کے، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے نا وہ پولیس کے ایریا میں نہیں آتا، یہ سامی وغیرہ، یہ لیویز کے ایریا آتا ہے۔ بلوچستان میں ویسے بھی 2 ایریاز ہوتے ہیں، ایک بی ایریا، ایک اے ایریا۔ اے ایریا پولیس کا ایریا ہے، جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ پولیس تھانے ہیں، ایس ایچ او وغیرہ ہے، جو پولیس کا سیٹ اپ ہے، وہ ایریا کہلا جاتا ہے۔ جو دور دراز کے علاقے ہیں، گاؤں وغیرہ، وہاں پہ جو ہے بی ایریا کہا جاتا ہے، اس کو لیویز، وہ سیکورٹی وغیرہ وہ لیویز کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو لیویز کے تانے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ تحصیلدار ہوتا ہے، تو وہ بھی ڈی سی کے انڈر ہی آتے ہیں، یہ لیویز وغیرہ ڈی سی کے اندر آتے ہیں، اور باقی پولیس جو ہے وہ ڈی سی کے نہیں بلکہ وہ ڈی پی او وغیرہ، ایس پی وغیرہ کے انڈر آتے ہیں۔ بلوچستان میں 2 فورس ہیں
ٹھیک ہے، جو میرے ویورز جو باہر سے ہیں بلوچستان سے، ان کے لیے میں ان کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اے یا بی ایریا کیا ہوتا ہے۔ تو سامی تربت سامی میں جن لوگوں پہ تشدد ہوا تو ان کا الزام ڈی سی پر ہے کیچ کے کہ ان کے کہنے پہ ہمیں تشدد کیا گیا، اور خواتین نے ویڈیوز آئی ہیں، خواتین رو رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پہلے آئے تھے ہمارے پاس مذاکرات کے لیے، جب مذاکرات ناکام ہوئے تو اس کے بعد رات کو جو ہے آ کے ہم پر تشدد کیا گیا۔ ایک وہ واقعہ ہے، وہ آج ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ سامی والے معاملے پہ مذاکرات دوبارہ ہوئے ہیں، تو ڈی سی نے کچھ یقین دہانی کرائی ہے، تو سامی والے لوگ تھے یا سامی کے علاقے میں جو دھرنا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک اور دھرنا تربت سٹی کے اندر، مین سٹی کے اندر وہ جاری ہے، وہ آج پانچواں دن ہے میرے خیال میں۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ کو تربت سے یا پسنی سے میرے خیال میں جاتے ہوئے کراچی جاتے ہوئے بس سے اتارا گیا، ان کو نامعلوم افراد اٹھا کے لے گئے، اس کے خلاف پہلے اس روڈ پہ دھرنا دیا گیا، ابھی تربت کے ڈی چوک پہ دھرنا دیا گیا ہے، محبوب بلوچ ہے اس اسٹوڈنٹ کا نام۔ تو ابھی آج وہ عزیز و اقارب ہیں جو محبوب بلوچ کے، انہوں نے تربت شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی تھی، تو آج دن بھر شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی ہے، اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ساتھ ساتھ آج پورے تربت سٹی میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے، اور بہت جگہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ موبائل سروس بھی بند کر دی گئی ہے، تاکہ وہ جو دھرنا چل رہا ہے اس کی سوشل میڈیا وغیرہ میں وہ اس طرح کی کوریج نہ ہو۔ میرا خیال ایسا ہی ہو سکتا ہے، ویسے پتہ نہیں کس وجہ سے، کوئی اور سیکورٹی کی وجہ سے کیا ہو یا برحال، لیکن یہ وجہ بن سکتی ہے۔ تو وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال آج دن بھر جاری رہی، اور ڈی چوک پہ دھرنا جاری ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال دن بھر جاری رہا۔ یہ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہم نے آپ سے شیئر کی تھی کہ مچ گوکرت میں 60 کے قریب مسلح افراد نے آ کے مچ میں ایک لیویز تھانے پر اور باقی کچھ چیک پوسٹوں پہ حملہ کر دیا ہے۔ یہ رات گئے تک یہ خبریں چلتی رہیں، اور آفیشلی جو ہے اس کو کہا گیا کہ جی ہو رہے ہیں اس طرح کی کارروائی یا واقعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد آج اطلاع یہ ہے کہ بھاری سیکورٹی جو ہے وہ کوئٹہ سے اور باقی شہروں سے جو ہے مچ کی طرف روانہ ہوا ہے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اطلاعات صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی حملہ ہوا تھا رات کو، لیکن اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، تو جو حملہ آور آئے تھے رات کو پھر وہ واپس چلے گئے، یعنی کہ دونوں طرف سے اطلاع نہیں ہے کسی قسم کی جانی نقصان کی، نہ سیکورٹی کی طرف سے نہ عملہ آوروں کی طرف سے۔ یہ آفیشلی جو ہے وزیر اطلاع صاحب نے بلوچستان کے، وہ انہوں نے آج ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ جی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ تو رات تو جو ہوا تھا اس میں ایسا لگ رہا تھا وہ روڈ وغیرہ بند کیے تھے نا، ہائی وے بھی بند کر دیا تھا، اور موبائل نیٹ ورک کہیں پہ بند کیے تھے، لیکن میرے خیال میں موبائل نیٹ ورک نہیں بند ہوئے تھے، تو وہ جو ہے وائنڈ اپ ہوا ہے، اور اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، یہ آفیشلی بتایا جا رہا ہے۔ ویسے بھی ہمارے پاس بھی ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ جانی نقصانات کی معلومات ہمارے پاس بھی نہیں پہنچی ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔